Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Samein o Nazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज हम एक नई तरह से इस मुकद्दस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद। हम गुज़श्ता वीडियोज़ में बहुत लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। दूर नज़दीक से आने वाले मेरे दोस्त अहबाब, बच्चे, बड़े, बच्चियाँ, हमारी प्यारी ख़वातीन, मेरी बेटियाँ, सब कुछ। आज जिन शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी, उनमें सबसे पहले हमारे सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर अल्लाह रखा साहब का तफसीली इंटरव्यू हम देखेंगे। सबसे पहले अल्लाह रखा साहब, आपको मेरी तरफ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से वेलकम वंस अगेन, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। आज हम ये तफसील से बातें जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो बलूचिस्तान, जिसको बड़ा पसमानदा दूर दराज इलाका करार दिया जाता है और कहा जाता है कि सियासी इंतशार और जो कुछ भी है, इसके बावजूद जिन लोगों ने मेहनत की वो आज किस मकाम पे हैं। अल्लाह रखा साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपकी डिसेबिलिटी क्या है। जी बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर बेहद मुतशक्किर और ममनून हूँ मैं आपका। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि एक अरसे से हसरत मेरी थी कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं, आपके बारे में जान सकूं, क्योंकि आप हमारे लिविंग लेजेंड हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। और आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बलूचिस्तान के इलाका सिब्बी से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो साइट से मुतल्लिका है, यानी मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ और बाय बोर्न नहीं हूँ, बाय बर्थ नहीं हूँ। 2007 में आई प्रेशर बढ़ने की वजह से मैंने अपनी साइट गंवाई और उसके बाद रेटिना डिटैचमेंट का मसला हुआ, जिसकी बिना पे मैं मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड हो गया और ये लाइलाज ब्लाइंडनेस है। जी, जब ये मसला हो गया तो फिर आपने अपनी तालीम वगैरह कैसे शुरू की? इसको कबूल कर लिया जब आपने, तो उस आपने अपनी तालीम किसी इदारे से, स्पेशल सेंटर से, कहाँ से शुरू की? जी, जब मैं वो 20 मई 2007 का दिन था, जब सुबह मैं उठा और आई सॉ कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब मेरे लिए तारीख है और दुनिया एक अंधेरा बन चुका है, तो मैं बड़ा यूँ समझे कि मायूस हो गया। आई थॉट कि बस मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। हॉस्पिटल्स और इलाज मुआलजे, डॉक्टर इलाके मुख्तलिफ घूमते रहे, लेकिन बाद अज़ां जब पता चला कि अब ताहयात एक अंधेरे ने मेरे साथ रहना है, तो मैंने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। शायद मेरा कमरा मेरे लिए कब्र बन चुका है और यहीं से मैं कब्रिस्तान ही जाऊंगा। 3 साल यूं ही मैं रहा इस मलाल में कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और 3 साल के बाद किसी मोहसिन द्वारा मुझे ये पता चला कि जी एक स्पेशल एजुकेशन भी ऐसा इदारा है जहाँ पे ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं और नॉर्मल की तरह पढ़ लिख के आगे कुछ बन सकते हैं। यहाँ से मैंने रिबूट किया ख़ुद को, अपनी स्टडीज़ को, और मैं स्पेशल एजुकेशन में आया और एडमिशन लिया। विद इन 45 डेज़ 45 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलिटी वगैरह करके मैं ना सिर्फ अकेला चलना फिरना शुरू कर चुका था, बल्कि ब्रेल सिस्टम सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ट्रैक पे लाने में कामयाब हो गया था। वहाँ से फिर 2013 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने एक जर्नल कॉलेज से किया, देन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया
اور الحمدللہ آج وہیں اسپیشل ایجوکیشن میں بطور بریل کمپوزر اپنے فرائض سرکاری سطح پہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. جی. جب آپ کی تعلیم بندے کی مکمل ہو جاتی اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ اب ریہیبلیٹیشن کا دور ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ ریہیبلیٹیشن. جب آپ کی تعلیم پوری ہو گئی تو جو آپ نے بتایا کمپوزر کے طور پہ کام، تو ریہیبلیٹیشن کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ کس طرح کا جاب مل جائے یا مل گیا، یا ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح کا جاب ہونا چاہیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے. جب میری تعلیم حتیٰ کہ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، چل رہی تھی، میٹرک کرنے کے بعد سے لے کر میرا جو فرسٹ ٹارگٹ تھا وہ میرے اپنے جیسے لوگوں، یعنی جو ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں، جو بلائنڈ لوگ ہیں، ان کو ہیلپ کرنا اور ان کو بھی مطلب اویئر کر کے یہ تعلیمی نظام کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنا تھا. چنانچہ جب میری ایجوکیشن یعنی کمپلیٹ ہوئی تو میں نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں جاؤں اور اپنے جیسے لوگوں کی خدمت کر سکوں. یہ میرا ڈریم تھا. اس سے پہلے متعدد ڈپارٹمنٹس میں کام کرتا رہا، سوشل سیکٹر میں، سرکاری سطح پہ، ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز میں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول کی ایک آرگنائزیشن ہے انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز، وہاں پہ بھی میں نے کام کیا. لیکن گھوم پھر کے میں اسپیشل ایجوکیشن آیا اور میں یہاں پہ مطمئن ہوں کیونکہ اپنے جیسے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن ہو جائے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے اپنا گھر بسانا. جی. تو کیا پھر آپ نے اپنے گھر کی طرف توجہ کی بسانے کی، اور پھر اگر ہوا تو کتنے بچے یا کیا ہے؟ جی، یہ تو دیکھیں ہر ذی شعور اور باسمجھ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ صاحب عقل سمجھ اور صاحب اختیار ہو جائے تو اپنے گھر بسانے کی طرف جائے. لیکن لکیلی میرے ساتھ ہوا یہ کہ 1 اگست 2021 کو میری شادی ہوئی، 24 اگست 2021 ہی کو میری ملازمت ہو گئی، اور دونوں میرے پسندیدہ، شادی بھی میری پسند کی اور ملازمت بھی میری پسند کی. تو الحمدللہ معاملات خود بخود ہی سیٹ ہونے لگے. ہاں یہ ہے کہ دعا تھی ہمیشہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری توقعات کے مطابق اور میرے پسند کے مطابق عطا کرے. بہت اچھی بات ہے. تو آپ یہ ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ دوسری جو اس طرح کی این جی اوز ہیں بلائنڈ کے بارے میں یا ڈسیبل کے بارے میں کام کر رہی ہیں، تو آپ کا ان سے کوئی رابطہ رہتا؟ جی ہاں بالکل. نہ صرف پی وغیرہ سے علاوہ بھی کئی تنظیمیں بنی ہوئی بے شمار. جی ہاں بالکل، نہ صرف پی اے بی بلکہ اگر میں بات کروں تو 15 اپریل 2013 میں جب میرا میٹرک بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے فرسٹ سیٹ اپ بنایا سبی بلوچستان سے، انٹرنل ویژن آف دی بلائنڈ کے نام سے، اور 10 سال تک مسلسل میں اس سیٹ اپ میں کام کرتا رہا. گو کہ یہ کوئی این جی او نہیں تھی، ایک سوشل موومنٹ تھی، اویئرنیس کے لیے ہم نے کریٹ کی تھی، اور کچھ دوستوں نے، ہم خیال دوستوں نے مل کے یہ سوشل موومنٹ پورے بلوچستان میں چلائی. اور بعد ازاں 2023 میں یعنی گزشتہ سال میں نے باقاعدہ اپنی وفاداریاں کہنی چاہیے، خدمات کہنی چاہیے، وہ پی اے بی کے ساتھ منسلک کر لیں، اور اس وقت الحمدللہ پی اے بی بلوچستان میں پروونشل کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور صوبائی اور نیشنل کونسل میں بھی ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ پی اے بی کے توسط سے پھر بھی اپنے جیسے لوگوں بالخصوص ویژولی امپیئرڈ کمیونٹی کی جو ہے ڈیولپمنٹ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکوں. آگے بات کو بڑھاتے ہیں. اب عام جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں آپ معاشرے کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ اپنے تجربات کے مطابق، ہر بندہ اپنے تجربات کے مطابق ہی بات کرتا ہے جی کہ ڈسیبل لوگوں کو جو ہے ایک بوجھ نہ سمجھا جائے. اور خاص طور پہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلائنڈنس از ناٹ اے ڈسیبلٹی ناؤ ڈیز. آج اگر کسی بلائنڈ کو کوئی ڈسیبل کہتا ہے تو وہ یا تو لیک آف اویئرنیس، اس میں معلومات ہی نہیں ہے کہ بلائنڈ لوگ کتنی ترقی کر چکے کہاں تک، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بلائنڈ کا نام لے کے استعمال کر کے اپنی جیبیں بھری جائیں. وہ ان کی سوچ ہے. آپ بیٹے اپنے تجربات کی روشنی میں معاشرے کو کیا پیغام دیں گے؟
جی دیکھیں، یہاں پہ میرا تھوڑا سا جواب طویل ہوگا، اس لیے کہ میں اپنا تجربہ بیان کر کے ہی آخر میں کچھ کہنے کے قابل ہوں گا۔ میں جب میری سائٹ گئی، یعنی میں بلائنڈ ہوا، تو بیکورڈ ایریا سے تھا، فیملی میں کسی کو بھی اویئرنیس نہیں تھی کہ بلائنڈ بھی کچھ کر سکتے ہیں یا وہ کچھ کر پائیں گے۔ تو ایوری ون واز سجیسٹنگ می کہ اب مسجد میں آپ نے بیٹھنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، وہ کہ ایک اچھا امر ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، تاہم میں سمجھتا تھا کہ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، اس سے بہت کچھ آگے بھی ہے۔ اور یہ سوچ جو میرے اندر تھی اس کو میں نے تقویت دی اور پایا تکمیل تک پہنچا کے اپنا ہدف حاصل کر کے دکھایا۔ آج میرے خاندان میں وہ خاندان، وہ فیملی جو کبھی سمجھتی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کچھ بھی اب اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا، آج پورے خاندان میں کوئی ایسی بیٹھک، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسی نشست مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک میں اس میں نہ بلایا جاؤں یا مجھ سے رائے نہ لی جائے۔ تو میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پتھر کو تراشنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ گوہر نایاب بن کے سامنے آ سکتا ہے اور بلائنڈ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صحیح آپ نے فرمایا کہ ہم اگر یہ ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم اپنے تجربات کے مطابق معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تبدیلی ایک دن میں، ایک وقت کے ساتھ فوراً نہیں آ جائے گی، تبدیلی کے لیے اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا۔ تو بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور نئی باتیں مجھے اور میرے تمام سبسکرائبرز کو، فالوورز کو سننے کے لیے ملی، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور آخر میں کوئی خاص پیغام، اگر کوئی خاص بات کرنا چاہیں، مثلاً جس کا ذکر نہ ہوا، وہ آپ اپنی مرضی کی کوئی اگر بات کہنا چاہیں تو کہیں۔ جی، میں اپنے ایک شعر کے ساتھ ہی اس کا اختتام کروں گا آج کی نشست کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سر، آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں آج جس طرح کی گفتگو رہی، مجھے بہت مزہ آیا۔ آپ کا اور آپ کے چینل کا، پوری ٹیم کا آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میں نے کبھی ٹوٹی پھوٹی کچھ لائنیں کہیں تھیں، تو ان میں سے ایک شعر تھا جو میرے حالات کی عکاسی بھی کرتا ہے اور معاشرے کو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے آنکھیں چھین لیتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں چھین لیتا۔ تو شعر کی کچھ دو لائنیں اس طرح ہیں کہ دل کا چراغ جل اٹھا گر آنکھ بجھ گئی، دل کا چراغ جل اٹھا گر آنکھ بجھ گئی، ایسے ہی خدا نے مجھے اندھا نہیں کیا۔ جی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔